जिन्हें यहाँ हाज़री का मौका मिला उस वक्त जब हमारा दौरे शबाब। समझता हूँ कि बाबा जी और मियाँ मोहम्मद इनायत कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह और मियाँ नूर मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह, आपने उनकी ज़िंदगी में उनसे मुलाकात की, बाबा जी से। उनके जानने के बाद खला पूर्ण नहीं हो सकता, ये तो हकीकत है, अटल हकीकत है। लेकिन आपने कहा आप जब यहाँ आते हैं उनकी मौजूदगी महसूस करते हैं, उसी तरह महसूस होती है या कुछ फ़र्क नज़र आता है? जिंदगी के अज़ाइम और जिंदगी की उमंगें उस वक्त जवान थी। कहने लगे कि गुलाब और चंबेली दो फूल हैं, दोनों की खुशबू अलग अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्फाज की तरतीब में मुझे हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी कहते हैं और इस वक्त हम सरगोदा में मौजूद हैं। सरगोदा की मारूफ रूहानी दरगाह नूरी दरबार फरीद असर हज़रत बाबा जी नूर मोहम्मद ख़ान चिश्ती अलैहि रहमा और हज़रत ख्वाजा बुरहानुल हक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर मौजूद हैं। इन हवाले से सूफिया का क्या किरदार रहा है, सूफिया का तसव्वुफ़ के हवाले से क्या कहना था, सूफिया की ज़िंदगियों को देखते हुए लोगों ने अपने अंदर जो जज़ब करना था, उसको सीखना था, उसके अंदर क्या क्या पहलुओं को देखकर आगे चलना था, सूफिया ने वो बताया जो आम लोग नहीं बता सकते। खलवतों की रानाइयाँ क्या हैं, इसके साथ साथ जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलों में किस तरह से उजागर करना है, अपने दिलों की मैल को किस तरह से ख़त्म करना है, इसके साथ साथ इबादतों के क्या मकासद हैं, इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज क़िबला साहिबजादा डॉक्टर अहमद नदीम राजा साहब से हमने वक्त लिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त इनायत फरमाया। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हज़रत मियाँ मोहम्मद यूसुफ खान कादरी नौशाही और साथ ही साथ पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी साहब भी मौजूद हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस बज़्म का हिस्सा बने। क़िबला आप आगाज़ कीजिए। मैं कोई भी इंटरप्शन नहीं करूँगा, कोई भी सवाल नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हम आपसे वो बातें सुने जो लोग सुनकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना चाहते हैं। मैं पदरी इतनी ऐसी बातें कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो मुकालमा शायद ज़्यादा बेहतर रहे। ये भी ठीक है। तो आज हम बाबा नूर मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर बुरहानुल हक रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती निज़ामी सिलसिले के ये शयूख़ तरीक़त हैं, इनके मज़ार अक़दस पे बैठे हैं। और ये जगह जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं ये एक मरकज़ इरफान है, मरकज़ मारिफत है, मरकज़ इल्म दानिश है। और हमें ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं और मेरे हल्का अहबाब में बड़ी कसीर तादाद दोस्तों की ऐसी है जिन्हें यहाँ हाज़री का मौका मिला उस वक्त जब हमारा दौरे शबाब था। हम तालिब इल्म थे, बीए के ज़माने के में यहाँ हाज़री शुरू हुई, बाबा नूर मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, तो ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया ज़ाविया हमने देखा कि इन दरवेशों की दरगाहों में और इनकी खानकाहों में सिखाया जाता है। आपको याद होगा पहले एक मुलाकात में मैंने कहा था आपसे बात करते हुए कि मैंने हकीकी फ़कीर और दरवेश देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैंने बाबा नूर मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी लिया था। मियाँ यूसुफ कादरी नौशाही दामत बरकातहू बैठे हैं, इनके वालिद गिरामी हज़रत हकीम मियाँ मोहम्मद इनायत कादरी नौशाही, ये दो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी खिदमत में बैठकर इनके सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करके और इनके चेहरों को देखकर और इनकी बातों को सुनकर हमने जिंदगी को देखना और दुनिया को देखना और जीना सीखा। जितनी कोताही और कमी रह गई वो हमारी है, हमारी कबूल करने की सलाहियत और हमारी सीखने और समझने की सलाहियत, उसकी कमी जाहिर है आड़े आई। हम इन मैखानों से इतने जाम नहीं लुढ़ा सके जितनी कि यहाँ वाफिर मुयस्सर थी। वाह वाह।
لیکن ایک بات طے ہے کہ کتابوں میں، تذکروں میں، تاریخ کے اوراق میں جن اکابر اور اولین زمانے کے صوفیاء کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، ان کی جھلک اگر کہیں دیکھی تو ان حضرات میں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کا ایک منفرد اسلوب تعلیم بھی تھا اور ایک منفرد اسلوب تربیت بھی تھا۔ آپ کی خدمت میں میں عرض کروں کہ ہمارے ایک دوست، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بہت جید عالم دین، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے فارغ التحصیل علامہ رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں سرگودا تشریف لائے۔ 12 بلاک کی جامع مسجد میں انہوں نے خطابت کا آغاز کیا۔ ان دنوں آپ کے والد میاں اشرف قاسمی صاحب کے ذریعے اور ان کے وساطت سے حکیم میاں محمد عنایت قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ بن چکا تھا۔ ان کی ہونے والی جو عرس کی تقریبات تھی، 7 اکتوبر کا عرس، اس میں مجھے بطور ایک طالب علم جا کر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ تو میاں جی نے اتنی محبتوں سے نوازا کہ بس دامن دل کو ایسا کشادہ کیا کہ ہم اس دسترخوان پر بیٹھ ہی گئے۔ یہ کوئی آج سے 28 29 30 سال پہلے کی بات۔ انہی دنوں میں رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا ATI کے واسطے سے بڑا تعلق تھا، دوستی تھی، محبت کا رشتہ تھا۔ وہ یہاں تشریف لائے تو ہم نے جمعہ علامہ رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ صدیقی صاحب کے مقتدیوں میں سے کچھ حضرات تھے جو بابا جی کے عقیدت مند تھے۔ انہوں نے صدیقی صاحب کی پرذوق اور تصوف سے اور معرفت سے لبریز گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا چلیں آپ کو ایک بزرگ سے ملواتے ہیں۔ تو وہ یہاں آئے اور یہاں سے بابا نور محمد خان کے ہمراہ ڈیرہ شریف پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی روزاد اگر رضا الدین صدیقی بیان کرتے تو بڑی بات ہوتی۔ بہت ساری گفتگوؤں میں انہوں نے بیان بھی کی۔ دونوں بزرگ کس انداز میں آپس میں ملے۔ پیر صاحب دارالحدیث میں تشریف فرما تھے، اپنے مخصوص کمرے میں جہاں ان کی نشست ہوا کرتی تھی۔ بابا جی سیڑھیاں چڑھ کے ان کے پاس گئے۔ واپسی پہ یہ تکرار ہو گئی کہ آگے کون چلے گا۔ بابا جی کہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ عظیم عالم دین ہیں، آپ آگے چلیں۔ تو پیر صاحب کہیں آپ مہمان ہیں، آپ آگے چلیں گے، میں میزبان ہوں، میں آپ کا احترام کروں گا۔ تو بابا جی نے چلنا شروع کیا آگے، لیکن پشت کی طرف چلنا شروع کر دیا اور سیڑھیاں اترتے جاتے اور ساتھ شعر پڑھتے جاتے تھے۔ حد شاخ پر میں بسر پر زمین، کہ میووں بری شاخ جو ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پہلی ملاقات تھی جس کی رویداد ہمیں رضا الدین صدیقی صاحب نے سنائی اور کہا کہ اگلے جمعے تم بھی ساتھ چلو۔ تو جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم اسی حجرے میں، یہ جو سامنے حجرہ ہے، یہ بابا نور محمد خان یہاں تشریف رکھا کرتے تھے۔ گرمیوں میں وہ باہر کی جگہ پہ تشریف فرما ہوتے تو حاضر ہو گئے، اور پہلے دن ہی بابا جی کے دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ پھر ایسی لذت اس دسترخوان کی دیکھی کہ زندگی میں کبھی کہیں ایسی لذت نہیں۔ ان فقیروں اور درویشوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ دلوں کو تسخیر کرتے تھے، ذہنوں کو مائل کرتے تھے اور روحوں کی آبیاری کرتے تھے۔ کوئی رسمی گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی رسمی مکالمہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ 1 2 3 4 5 ہماری تعداد بڑھتی گئی۔ میرے حلقہ احباب میں راحیل حق صاحب آ گئے، شمیم الرسول آ گئے،
جاوید مصطفی صاحب آ گئے، رضا الدین صدیقی صاحب کے ساتھ ایک پورا گروپ جو ہے وہ بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ سارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان تھے جن کی زندگی کے عزائم اور زندگی کی امنگیں اس وقت جوان تھیں، اور وہ کچھ کر گزرنے کی خواہش اور آرزو لیے پھرتے تھے۔ ساتھ ایک ذوق پیدا ہو گیا، ایک فقیر کے پاس جمعہ کی نماز کے بعد حاضر ہونا، اس کے دسترخوان سے کھانے پینے کا لطف لینا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں بابا جی کا دسترخوان کیسا تھا کہ دنیا کی ہر نعمت، سادہ سے سادہ کھانا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا، یعنی میں آپ کو یوں کہوں کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ہرن کا گوشت میں نے بابا جی کے دسترخوان پر کھایا، لیکن بابا جی کے پاس کھانے کی ایک عجیب برکت ہوتی تھی جو ہم ہر برکت جمعہ کو مشاہدہ کرتے تھے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے ٹفن ہوتے، دام چینی کی رکابیاں ہوتی، بابا جی اپنے ہاتھ سے اس میں سالن نکال کر ڈالتے اور ایک ایک کو پکڑاتے جاتے، اور آداب یہ تھے کہ جس کو ملا ہے وہ آگے نہیں پکڑائے گا۔ اچھا، اس کی گویا ایک طرح سے بغیر کہے ممانعت تھی، یہاں سب لوگ جانتے تھے کہ ایسا ہی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے کسی اور کی طرف بڑھانے کا ارادہ کیا تو بابا جی نے کہا ابے کس کس کو کھلائے گا؟ ہم ہر دفعہ وہاں موجود لوگوں کی تعداد دیکھتے اور کھانے کی مقدار دیکھتے اور سوچتے کہ اس سے تھوڑے سے طعام سے کس کا پیٹ بھرے گا۔ کم از کم میرے جیسے تشفیق مزاج کے شخص کے ذہن میں یہ خیال کئی دفعہ آیا، دوستوں سے بھی بات ہوئی، سب اس بات کی کہتے کہ ہم بھی سوچتے تو ہیں، لیکن بابا جی تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیتے، ساتھ روٹی بھی پکڑا دیتے۔ جتنے بیٹھے کھانے والے ہوتے، کم ہوتے یا زیادہ، اسی طعام میں سے سیر ہو کر یہ برکت طعام جو ہے یہ ایک روزمرہ کا مشاہدہ تھا، ہر جمعے کو یہ مشاہدہ ہوتا۔ بابا جی چائے بہت پسند فرماتے تھے اور خود چائے بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، اور خود پیالیوں میں ڈال کر پکڑایا کرتے تھے۔ یعنی بابا جی کہ ہاں وہ مشائخ والا پروٹوکول نہیں ہوتا تھا کہ خدام موجود ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں اور شیخ مسند پر بیٹھا ہے۔ ایک فقیر پوریا نکی اپنے ہاتھوں سے اپنے پاس آنے والے نوجوان، ادھیڑ عمر، کم عمر، بچوں، بڑوں، بوڑھوں کی تواضع کر رہا ہوتا تھا، اور پھر باتیں ہوتی، باتوں کا کوئی مخصوص موضوع نہیں تھا۔ صحیح، کیوں نہیں تھا کہ آج کیفیات پر بات ہوگی، آج احوال پر بات ہوگی، آج دین پر بات ہوگی، آج شخصیات پر بات ہوگی، آج واقعات پر بات ہوگی۔ ہم آتے بیٹھتے، بابا جی حال چال پوچھتے، سوال کرتے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے۔ زیادہ جوش و خروش رکھنے والے نوجوان جوش و خروش سے سوالات کا جواب دیتے۔ بعض اوقات بابا جی کے سوالات حالات حاضرہ، ملکی سیاست، روزمرہ کے معاملات، ان کے متعلق ہوتے۔ بابا جی یوں سمجھ لیں کہ ایک مکالمہ چھیڑ دیتے تھے۔ صحیح، اس مکالمے میں گاہے گاہے بابا جی کوئی جملہ ارشاد فرماتے۔ پھر ہم نے یہاں دیکھا اس حاضری کے دوران، کیونکہ جمعہ کی علاوہ بھی جی کھچتا تو ہم آ پہنچتے، یہاں ہم نے دیکھا کہ علماء بھی بیٹھے ہیں، ہم نے یہاں دیکھا کہ کالجز کے پروفیسر بھی ہیں، ہم نے یہاں دانشوروں کو بھی آتے دیکھا، اور بابا جی سے سوالات پوچھتے بھی انہیں دیکھا۔ میرا تو یہ معمول رہا کہ اگر کوئی بات ذہن میں الجھ جاتی
تو میں اس بات کو لے کر بابا جی کے پاس آتا تو ذہن میں رکھتا کہ بابا جی کی گفتگو میں کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا جواب ملے گا، اور ہمیشہ ایسا ہوتا کہ اس عقدے کا جواب مل جاتا، اس الجھن کا حل مل جاتا۔ لیکن بابا جی کے پاس لوگ سوال بھی کرتے تھے۔ مثلاً چند سوال مجھے بہت یاد ہے۔ ایک دفعہ کسی نے تصوف کا ایک بہت پیچیدہ موضوع ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اور یہ اہل اختصاص کا موضوع ہے، عوام کا موضوع نہیں ہے۔ صحیح۔ تو بابا جی نے سے کسی نے سوال کیا کہ ان میں فرق کیا ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ یہ دونوں سالک کے احوال اور کیفیات ہیں، اور ان کا فرق اسے ہی بتایا جا سکتا ہے جو ان میں سے گزر چکا ہو۔ پھر بابا جی نے ایک مثال بیان فرمائی، کہنے لگے کہ گلاب اور چنبیلی دو پھول ہیں، دونوں کی خوشبو الگ الگ ہے۔ جس نے دونوں کی خوشبو نہ سونگ رکھی ہو اسے کتنے الفاظ میں سمجھا لیں گے کہ ان کی خوشبو میں فرق کیا ہے؟ اور بابا جی اس طرح بڑے بڑے سوالات چھوٹے چھوٹے جملوں میں حل کر دیا کرتے۔ میں بابا جی کے پاس جب حاضر ہوتا تو میرے ہاتھ میں عموماً کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی، مطالعے کی چکی لگی ہوئی تھی، ایک نشہ تھا اس زمانے میں پڑھنے اور سیکھنے کا، تو میں اپنے پاس کوئی نہ کوئی کتاب رکھتا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کتاب آگے پیچھے کر دوں، بابا جی کتاب لے کر بعض اوقات اس پر سوال بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے پاس رضی الدین صدیقی کی کتاب تھی، اقبال کا تصور زمان و مکان، تو بابا جی نے دیکھا، کہا اقبال ساری زندگی اس میں الجھے رہے، کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل پایا، پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ میں نے بابا جی سے ایک سوال بھی کر دیا، شاید زندگی میں کیے گئے 2-3 سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا جو میں نے بابا جی سے براہ راست پوچھا۔ میں نے عرض کی، بابا جی یہ کل جگ کیا ہوتا ہے؟ میں رینے گینو کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں مختلف جگوں کی جو ہندو میتھولوجی میں جن کا ذکر ہے ان کی بات تھی، تو کل جگ کا ذکر تھا، اور یہ کہ اب کل جگ کا زمانہ ہے۔ صحیح۔ تو پورا مضمون پڑھنے کے بعد بھی بات الجھی ہوئی تھی۔ بابا جی فرمانے لگے تخت الرجال کو کہتے ہیں، واہ واہ واہ۔ جب افراد کی کمی ہو جائے، وہ جو افراد کہلانے کا استحقاق رکھتے ہیں تو اسے کل جگ کہتے ہیں۔ اب رینے گنوں کا پورا مضمون جو ہے وہ ان کے ایک جملے سے سلجھ گیا۔ تو بابا جی کے پاس بیٹھنا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک تجربہ تھا۔ میں ہمیشہ بابا جی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لفظوں کی تشنگی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ بتایا نہیں جا سکتا، یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بابا جی کے پاس بیٹھنا کیا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم یہاں آتے، بابا جی کے پاس بیٹھتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، تھوڑی دیر گفتگو ہوتی، عصر کا وقت قریب ہو جاتا، ہم یہاں سے اٹھتے، عصر کی نماز پڑھتے اور میاں جی حکیم عنایت قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاتے۔ وہاں چائے کا دور چلتا، وہاں بھی ایک چارپائی رکھی ہوتی تھی، کچھ کرسیاں ہوتی تھیں، ایک کرسی پہ میاں جی تشریف فرما ہوتے تھے، چارپائی پر کئی لوگ بیٹھ جاتے، کئی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے۔ ایک میاں جی کے گھر کے سامنے ایک
کھلی جگہ تھی، وہاں ہم بیٹھ جاتے اور دنیا جہان کے موضوعات پر بات. کوئی باقاعدہ جسے آپ کہیں کہ کوئی دینی محفل یا کوئی کسی موضوع پر باقاعدہ مجلس آرائی وہ نہیں ہوتی دونوں جگہوں. میں آج سوچتا ہوں اور مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں درویش جو تھے ان کی تربیت کا ایک منفرد ہی اصول تھا. بابا جی کے ہاں ہر طرح کے لوگ آتے، غریب، امیر، دنیا دار، دیندار، پڑھے لکھے، ان پڑھ. قوالی کی محفل ہوتی، وہ بابا جی کے اپنے معمولات تھے جن معمولات پر وہ قوالی منعقد کروایا کرتے تھے. مختلف آراز کی ایک ترتیب تھی. تو بابا جی نے کبھی قوالی کو سما نہیں کہا. اچھا. ہم جب آتے حاضر ہوتے تو کہتے ڈھول بجے گا، سب نے آ جانا. مجھے غالباً اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ ہم صرف ڈھول ہی سنتے تھے. ہماری استعداد ہی اتنی تھی کہ ہم ڈھول سنتے. سما کی وہ جو شرائط جو مشائخ نے لکھی ہیں، ان مشائخ ان شرائط میں ہم بھلا کہاں پورے اترتے تھے. لیکن اس روحانی موسیقی سے اللہ اللہ دل میں رقت ضرور پیدا ہوتی. اور غالباً بابا جی کا بھی مقصود یہی تھا کہ ان کے دلوں میں کچھ رقت پیدا ہو جائے. ہم ڈھول سننے بابا جی کے پاس حاضر ہوتے اور رقت سے لبریز ہو کے جاتے. بابا جی کے پاس ہونے والی محفل میں فارسی کلام پڑھا جاتا اور ہمیں اس بات پر حیرت ہوتی، جنہیں تھوڑا سا خاندانی طور پر فارسی سے شد بد تھی، کہ یہاں پہ چٹے ان پڑھ بھی فارسی کلام کو سمجھتے تھے. وہ بھی ذوق والے اشعار پر ذوق محسوس کرتے اور ان کا ذوق نظر آتا تھا. بابا جی خود فارسی کا بڑا عجیب ذوق رکھتے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بابا جی یہاں بیٹھے ہوئے، یہ قبرستان کا کونا ہے، سرگودا کا جو بڑا قبرستان ہے، جی جی، اس کے ایک گوشے میں ہم بیٹھے ہیں. جی جی. اور بابا جی کا یہ خانقاہ، یہ نوری دربار کے نام سے جو اب موسوم ہے، یہ نوری دربار قبرستان کا ایک کونا ہے. یہ سامنے سڑک چل رہی ہے، اس کا شور ہمارے گفتگو کے ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر سننے والوں کو بھی سنائی دے رہا ہوگا. تو جہاں پہ بابا جی تشریف فرما ہوتے تھے، کوئی اظہار علم، کچھ اظہار معرفت ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا. ہمیں رفتہ رفتہ ادھر ادھر سے سنتے سنتے پتہ چلا کہ بابا جی حضرت مولانا سردار احمد محدث فیصل آباد والے، ان کے دارالعلوم کے فارغ التحصیل ایک جید عالم دین تھے. واہ واہ، سبحان اللہ. لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل بعض اوقات ہم سے پوچھتے، اور سوال وہ اس طرح پوچھتے کہ ہم اپنے چھوٹے موٹے مطالعے کے زوم میں جواب دیتے، تو جواب کے بعد تصدیق فرماتے. اگر جواب صحیح ہوتا تو تصدیق فرماتے. تربیت، ایک مطالعے کا ذوق اپنے پاس آنے والے سامعین کے اندر بھی پیدا کرتے. تو ہم بابا جی کے پاس جب حاضر ہوتے تھے تو یہ نہیں لگتا تھا کہ بابا جی کوئی عالم ہیں، لیکن جب علمی گفتگو کی بات ہوتی یا کوئی صاحب علم آ کر بابا جی سے گفتگو کرتا
تو بابا جی جس انداز میں ان کے سوالات کے جوابات دیتے، ان کی تشفی کرتے، حیرت ہوتی۔ ابلاغ کا ایسا ملکہ بابا جی کو حاصل تھا کہ چند الفاظ میں بڑی بڑی باتیں وہ ذہن نشین کرا دیا کرتے۔ شخصیات پر بات ہوتی، کوئی کسی شخصیت کے بارے میں بات کرتا، میں نے کبھی بابا جی کو کسی کی تنقید کرتے نہیں سنا، چاہے وہ شخصیت کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہو۔ ذہین اور پڑھنے والے اور عالم فاضل لوگوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، ہوشیار آدمی۔ اور اس ہوشیار کے لفظ میں جو جامعیت ہے وہ بڑی وسیع تھی۔ ایک بڑی شخصیت کے بارے میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ اس سے لوگوں کے شاید دل آزاری ہو جائے، کسی نے پوچھا ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے، فرمانے لگے، چھوٹے قد کے تھے، ہوشیار آدمی تھے، چھوٹے قد کے تھے، ہوشیار، لیکن جوتی اور ٹوپی اونچی پہنا کرتے تھے۔ اب غور و فکر کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ہوشیار آدمی نے اپنا قد اتنا بنا رکھا تھا جتنا تھا نہیں، لیکن بابا جی نے براہ راست یہ نہیں کہا، اور تعریف سے بات کی انداز اور مثبت الفاظ استعمال کی۔ جسمانی طور پر بھی وہ شخصیت دراز قد نہیں تھے، کوتاہ قد تھے، تو بابا جی نے اس چیز کو بیان کیا، لیکن وہ اپنے قد کی کمی کو کیسے پورا کرتے تھے اس کا بھی بیان کر دیا۔ بابا جی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر، بابا جی کو ان سے بے پناہ عقیدت اور محبت، اور بابا جی کے سامنے جب ان کی منقبت میں کبھی قوالی گائی جاتی تو محفل کا سما ہی اور ہو جاتا تھا۔ بابا جی کا اپنا چہرہ بھی ایک عجیب انداز میں تمتمانے لگتا تھا۔ کسی بھولے بالے دوستوں میں سے دوست نے سوال کیا کہ بابا جی کیا بابا فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ اب بھی ہوتے ہیں؟ بابا جی خاموش ہوئے، سر جھکایا، توقف کے بعد ایک لمبی آہ بھری۔ اب ہم یہ توقع کر رہے تھے بابا جی فرمائیں گے کہ نہیں اب کہاں ایسے کو، کیونکہ آپ کہا کرتے تھے کہ فرید فرید ہے، فرید منفرد کو کہتے ہیں، تو فرید فرید ہے۔ بابا جی نے آہ بھر کر کہا ہاں ہوتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے اگلا سوال کر دیا، پھر وہ ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ اچھا، ہاں اس کے لیے محبوب الہی نظام الدین اولیاء والی طلب چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ انہی کو ملتے ہیں جو طالبان، جو ان کی طلب رکھنے والے، یہ دوسرے والے طالبان سمجھیے گا، طلبگار ہوں تو اس کیفیت کے ساتھ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ کم از کم 10 سے 12 سال بابا جی کی وفات کے دن تک ہمارے یہاں آمد کا سلسلہ جاری رہا، اور ہم لوگوں نے زندگی کے جو رموز اور جو رنگ یہاں سیکھے، جو زاویہ نظر سیکھا، شاید اس کا اس چھوٹی سی نشست میں پورا ابلاغ بھی ممکن نہ ہو۔ بابا جی کی شخصیت سے بے شمار کرامات سرزد ہوتی رہتی تھی۔
دکھانے کی بات نہیں ہے، سرزد ہونے کی بات ہے۔ لیکن بابا جی بالعموم اس مزاج کی نفی کرتے تھے۔ بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے بابا جی کئی دفعہ فرماتے، لوگ چاہتے ہیں کہ کیکر کے درخت پر آم لگیں، کیوں لگیں؟ کوئی ایسا محیر العقل واقعہ اگر وقوع پذیر ہو جاتا تو بابا جی اس کی کوئی نفیس سی عقلی توجیہ فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے کبھی ماورائیت کی طرف دھیان نہیں گیا، یعنی ایک جو تصوف کے ساتھ جڑی ہوئی سریت ہے، اس سریت کی بابا جی نے کبھی ترغیب نہیں کی، نہ اس سریت کی طرف کبھی میلان کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بابا جی اور میاں محمد عنایت قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ اور میاں نور محمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ان دو بزرگوں کے پاس بیٹھ کر تصوف کا وہ پہلو سامنے آیا جسے روایت احسان کہتے ہیں، جس کا تعلق کشف و کرامات سے نہیں، جس کا تعلق محیر العقول واقعات بیان کرنے سے نہیں، بلکہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کو تبدیل کرنے سے۔ اور تبدیلی کیا ہے؟ یعنی کس طرح کی تبدیلی؟ دین کی طرف میلان، رقت قلب، حسن اخلاق، شائستگی، رکھ رکھاؤ، زندگی گزارنے کے اسلوب۔ بابا جی کے اوقات اس طرح متعین ہوتے تھے کہ ایک لمحے کی بھی آگے پیچھے دیر نہیں ہوتی تھی۔ معمولات زندگی کے اس طرح تھے کہ پہلے سے بتایا جا سکتا تھا کہ اب یہ معمول ہوگا، لیکن یہ سب کچھ بلا تکلف ہوتا تھا۔ یعنی جسے رسمی تکلفات یا بناوٹ یا تصنع، ایسی کوئی چیز کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ایک عجیب بات میں نے دیکھی، بابا جی طالب علموں کو زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، دنیا دار بھی آتے تھے، مالدار لوگ بھی آتے تھے۔ بابا جی کا رویہ ان کے ساتھ بے اعتنائی کا سا ہوتا تھا۔ بے اعتنائی کو یوں نہ سمجھیے کہ روکھا بولتے تھے، لیکن کسی اعتبار سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ مالدار ہے اس لیے اس کو کوئی عزت یا پروٹوکول حاصل ہے، بلکہ بالعموم ایسے لوگ بابا جی سے تھوڑے فاصلے پہ ہی کھڑے ہوتے تھے، زیادہ قریب آنے کی گویا انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی۔ غریب غربا وہ ہم نے دیکھا بابا جی سے بہت بے تکلف ہوتے تھے، کیا مانگنے والے آتے اور بابا جی سے بھیک اس طرح مانگتے جیسے ادھار دیا ان کو۔ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، وہ کہتا تھا اتنے پیسے میرے ابھی آپ کی طرف ہیں۔ بابا جی مسکراتے اور جیب سے جو کچھ ہوتا نکال کے دیتے، ابھی اتنے ہی ہیں، باقی پھر صحیح۔ ایک طرف معاشرے کے وہ لوگ تھے جو شکست خوردہ تھے، جنہیں ہم ریچڈ آف دا ارتھ کہتے ہیں، ڈاؤن ٹروڈن تھے، وہ بابا جی کے ساتھ فرینکنس کی ایک کیفیت رکھتے تھے، ایک قرب کی کیفیت محسوس ہوتی تھی، ان کے لیے ان کی شفقتیں ہوتی تھی۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ تھے جو دنیاوی اعتبار سے مالدار تھے، ان کے ساتھ بابا جی کا اور رویہ تھا۔ جیسے ایک لفظ انگریزی کا مجھے سوچتا ہے، ڈیوائن انکنسرن، اس کا کوئی مناسب اردو لفظ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا۔ تو میں بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے عموماً یہ کہا کرتا تھا، دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ ذرا محسوس کیا کیجیے، بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ بابا جی ہم سب کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ ایک دفعہ کسی نے بابا جی سے کہا، جی وہ آپ کے ساتھی
چلے گئے تو بابا جی نے کہا درویش کا کون ساتھی ہے؟ درویش کا کون ساتھی؟ گویا وہ جو ایک تنہائی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے انسان، خلق سے دوری کی کیفیت، وہ کبھی کبھی باقاعدہ چھلکتی نظر آتی۔ بابا جی کے پاس فارسی کے بے شمار اشعار سننے کا موقع ملا، غزلیں سننے کا موقع ملا۔ بات میری دھیان کسی اور طرف چلا گیا باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ میں شاید بابا جی کے حوالے سے مربوط باتیں آپ سے نہ کر پاؤں، کیونکہ یہ زندگی کی طرح ہم نے یہاں ان اوقات کو جیا ہے، اور زندگی جو ہے نا وہ مرتب نہیں ہوتی، وہ ایک رینڈم چیز ہے، وہ ایک کتابی ترتیب کے ساتھ نہیں آتی، اس کے واقعات بھی کتابی ترتیب کے ساتھ نہیں آتی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بابا جی کی خدمت پہ حاضر ہوئے گھر میں، کبھی کبھی یوں ہوتا تھا کہ ہم جا کے بیٹھ جاتے، یہ بابا جی کے زندگی کے آخری 2-3 سالوں کے معمول ہو گیا کہ گفتگو جو ہے وہ اس میں مسلسل کمی آتی جاتی۔ ہم بابا جی کے پاس بیٹھ جاتے، بعض اوقات ہم آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے، اس دوران کوئی مکالمہ نہ ہوتا، پھر ہم بابا جی کی دستبوسی کر کے اجازت لیتے اور چلے جاتے۔ ایک دفعہ حاضر ہوئے، آتے ہی بابا جی نے شعر پڑھا، مارا زغندہ کشتی ہیارا بہانہ ساخت، کزارا بہانہ ساخت، خود سوئے ماں ندید و ہیارا بہانہ ساخت۔ اس کے بعد بابا جی خاموش ہو گئے، بھی خاموش بیٹھے رہے، اٹھنے لگے تو بابا جی نے پھر ایک شعر پڑھا، نصاب حسن در حد کمال است، زکات دہ کے مسکین و فقیرم۔ تو پوری نشست جو تھی وہ ان 2 شعروں کے درمیان بریکٹ تھی۔ اللہ اللہ، اس خاموشی میں بھی بابا جی کی موجودگی سے کیفیات چھلکتی نظر محسوس ہوتی تھی۔ انسان جب اٹھتا تھا تو سیر ہو کے اٹھتا تھا، تشنگی مٹ چکی ہوتی۔ تو یہ ایک 88-89 سے لے کے بابا جی کے وصال 2002 میں ہوا تھا، 2002 تک یہ کوئی 10-12 سال کی زندگی کا عرصہ ہے جو بابا جی کی اس خانقاہ پر، اس تکیے پر ان کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ملا اور درویش کے کئی رنگ دیکھے، کیفیات سے بھرپور رنگ بھی دیکھے، علم سے بھرپور رنگ بھی دیکھا، دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کی ذہنی اور فکری تربیت کرتے بھی دیکھا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک کائنات جمال تھی جو یہاں پھیلی ہی رہتی تھی، اور بابا جی کے جانے کے بعد بھی یہاں آنے پر محسوس ہوتا ہے کہ بابا جی کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم ابھی تک ان کے اسی حصار میں، اس جگہ پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہیں پہ قبالی ہوا کرتی تھی۔ بابا جی ہم عام طور پر اس ستون کے قریب بیٹھا کرتے تھے، اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ کسی ایسی جگہ بیٹھیں
جہاں دوران قوالی بابا جی کے چہرے پر نگاہ جمی رہے. اللہ. جیسے جیسے محفل آگے بڑھتی تھی بابا جی کا چہرہ جو ہے وہ گلاب کی طرح ہوتا جاتا تھا. اللہ. اور جب اختتام قریب ہوتا تھا تو بابا جی کا چہرہ بالکل سرخ گلاب کی طرح ہوتا تھا. یہ ایک ایسا منظر ہے جو مجھے کبھی نہیں. اور بابا جی جب خود کیفیت محسوس کرتے تھے، یہاں یوں بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگ وعید کا مظاہرہ کرتے تھے کہ وعید آ گیا ہے، تو بابا جی کچھ پتہ نہیں حقیقی ہوتا تھا یا غیر حقیقی ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات بابا جی کہتے تھے پکڑ کے بٹھا دو، کسی کو حکم فرما دو. لیکن جب بابا جی خود کیفیت محسوس کرتے تھے تو پوری محفل جو ہے، جب خود اس کیفیت کی طرف جاتے تھے تو پوری محفل جو ہے وہ بے حال ہو جاتی تھی. ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ کسی کو اپنا ہوش نہیں رہتا تھا. ایک دفعہ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ جناب جب یہ حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس وقت کیا حواس کند ہو جاتے ہیں؟ بابا جی نے کہا نہیں، حواس ایسے بیدار ہو جاتے ہیں کہ اگر پاؤں کے نیچے پھول کی پتی آئے تو وہ بھی محسوس ہوتی ہے. اللہ 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 اللہ. یعنی یہ جو حال طاری ہونا ہے، اللہ اللہ. وجد کا طاری ہونا ہے، یہ حواس کے کند ہونے کا نام نہیں بلکہ ان کے پوری طرح بیدار ہو جانے کا نام. ابو حذیفہ بھائی، یہ تو ایک داستان حیات ہے. جتنی باتیں کرتے رہیں گے باتیں چلتی رہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری سکت جو ہے وہ اتنی ہی گفتگو کی ہے. اب آپ کوئی بات کریں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کی گفتگو سے ہمارے خاص باختہ ہو گئے، اس کو جذب کرنا مشکل ہے. ایک سوال آپ کے آگے رکھتا ہوں. آپ نے ان کی زندگی میں ان سے ملاقات کی، بابا جی سے. ان کے جاننے کے بعد خلا پر نہیں ہو سکتا، یہ تو حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے. لیکن آپ نے کہا آپ جب یہاں آتے ہیں ان کی موجودگی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح محسوس ہوتی ہے یا کچھ فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ویسی تو ہوتی تو شاید اب ہم یہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اور یہ قصور جو ہے ویسے محسوس نہ ہونے کا ہمارے حواس کے کند ہونے کا ہے، اللہ اس موجودگی کا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ بابا جی کے زمانے کی جو محفلیں تھیں ان کا سلسلہ رکا نہیں. بابا جی کے تکیے پر، ان کی نشست پر، ان کے سجادے پر میاں اصفر خان بیٹھے ہیں، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے بابا جی کی جھلک ان میں نمایاں ہوتی چلتی جا رہی ہے. اور بابا جی کی اپنی ذاتی نسبی اولاد نہیں تھی. میاں اصفر خان ان کے سلبی بیٹے نہیں ہیں، لیکن بابا جی نے ان کی بچپن میں اپنے پاس رکھا. ہم جب بابا جی کے پاس آنا شروع ہوئے اور ایک چھوٹے سے بچے تھے جو بابا جی کے گھٹنے کے پاس بیٹھ کر قوالی سنا کرتے تھے. آج ہم جب یہاں آتے ہیں، وہ آج پاک پتن شریف تشریف لے گئے. کل آپ یہاں آئے تھے، میں بھی آیا تھا، تو آپ تشریف فرما تھے. تو ہم نے کہیں پہ معاملات کو اسی انداز میں، معمولات کو اسی انداز میں کسی خانقاہ پر ایسے چلتے نہیں دیکھا جیسے یہاں پہ چلتے. ایک تسلسل بابا جی کے فیض کا وہ عملاً بھی دیکھا جا سکتا ہے. بابا جی کے زمانے کی محفلیں کس طرح ہوا کرتی تھی یہ دیکھنا ہو تو اب بھی بابا جی کے عرس پر اور دیگر آراس پر جو بابا جی کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، آپ دیکھ کر ان کی محفلوں کا رنگ
یا اس کی جھلک. ہاں یہ ضرور ہے کہ فارسی کی مقدار پہلی نہیں رہی، نہ سننے والے وہ پہلے فارسی جاننے والے رہے، نہ وہ رنگ رہا. اور بابا جی جیسی خلا کو بھر دینے والی شخصیت، جس محفل میں بھی بابا جی بیٹھے ہوتے تھے وہ تمام محفل کا رخ ان کی طرف ہو جاتا تھا، چاہے وہ اس محفل کے مرکزی مہمان ہوتے تھے یا نہیں ہوتے. ایسا ہم نے بارہا مشاہدہ کیا کہ جہاں بھی بابا جی جاتے تھے یوں لگتا تھا جیسے بابا جی کی طرف رخ کر کے ہر چیز کی سب بندی ہو. ایسی بھرپور شخصیت جس کی موجودگی پوری محفل کو ہی لوٹ لیا کرتی ہے. ویسی تو ظاہر ہے. اچھا بابا جی خود بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شیخ طریقت چلا جاتا ہے تو بعد میں آنے والے کہتے ہیں اب یہ ویسا ہو تو ویسا کیوں ہو. جو ہوگا وہ اپنی طرح کا ہوگا، کوئی ایک آدمی کسی دوسرے کی جگہ نہیں لیتا. تو بابا نور محمد خان رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کی جگہ تو کوئی نہیں لیا کرتا. ہاں ان کی برکات کے تسلسل کو قائم رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ کوشش ہم نے اس آستانے پہ دیکھی. بابا جی کی شخصیت میں دو بنیادی الفاظ اقبال کے، فقر غیور اور عشق خدا کا. اللہ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ دوبارہ سے باتیں شروع کر دوں اور کوئی کچھ اور پہلو، لیکن میرے خیال میں آج کی نشست کے لیے ہم اس کو اختتام کی جانب لے جاتے ہیں. اختتام کی طرف ہی لے جائیں تو بہتر ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروانا چاہ رہا ہوں آپ سے. بابا جی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، میاں جی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، جو کچھ آپ نے جذب کیا، جو کچھ آپ نے سیکھا طالب علم کے طور پر، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا تو بڑا یارانہ تھا. میں تو یہ کہوں گا میاں جی کے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی تھی. ان کے دربار پہ بھی آپ جو گفتگو فرماتے ہیں ان سے بھی بڑا محسوس ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں. میں نوجوان نسل کی طرف اس کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں. ہماری زندگیوں کو ہم کس طرح سے ان شخصیات کو پڑھ کر، ان کو محسوس کر کر بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو ان شخصیات کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر محسوس کرنے کی کوشش ہے، اور دوسرا ایسی جگہوں سے اور ایسی شخصیات سے جڑ جانا. یہ دو الگ الگ باتیں. بابا جی کے آستانے پر ایک قوالی پڑھی جاتی تھی، آرزو دارم کہ مہمانت کنم، اللہ اللہ، جانو دل ہے دوست قربانت کنم. یہ والی کیفیت ہماری نوجوان نسل کی ضرورت ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، سینہ ہاز آرزو آباد دار. اگر یہ باتیں سن کر اور یہ ان لوگوں کے تذکروں کو سن کر آرزو بیدار ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، تو وہ آرزو ہی وہ طلب ہے جو ہمیں ایسے لوگوں تک لے جائے گی جن کے پاس بیٹھ کر زندگی کا ایک عمودی زاویہ، اس کی زندگی تو ہم سب گزار رہے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، لیکن عمود کی طرف سفر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں رکا ہوا محسوس ہوتا ہے. خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو عمود کی طرف جانے کی ضرورت ہے، بلندی کی طرف. ہم سب آگے بڑھنے کی دھن میں مبتلا ہیں، اوپر جانے کی دھن میں نہیں. اور اوپر جانے کو بھی ہم شاید جسمانی طور پر ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر چڑھنا سمجھتے ہیں.
عبود اصل میں اس ڈائمنشن میں جانے کی بات ہے جو سپیس سے اوپر کی ڈائمنشن، جو ٹائم اور سپیس سے اوپر کی ڈائمنشن ہے۔ اہل تصوف جو ہیں ہمیں اس سپیس اور ٹائم سے بیونڈ جو زندگی ہے، زمان و مکان سے بلند تر جو زاویہ ہے، جو ابدیت کا زاویہ ہے، اس کی طرف لے کے جاتا ہے اللہ۔ اور ہماری نوجوان نسل کو اس زاویے کی بڑی شدت سے ضرورت ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیرزادوں کی اور مشائخ زادوں کی کثرت ہو گئی، صحیح۔ اور ان کے ہجوم میں درویش نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اللہ، حقیقت۔ یہ نہیں کہ درویش موجود نہیں، ہم ان کے طالب نہیں رہے۔ طلب نے خود ہی پیدا کی ہے یہ دنیا سوالوں کی، طلب ہی ڈھونڈ لے گی خود جواب آہستہ آہستہ۔ شرط ہے کہ طلب ہو۔ باقی ہم ان فقیروں درویشوں کے پاس بیٹھے جو کچھ اس وقت میسر ہے، یہ تو تلچھٹ سی ہے اس جام کی جو یہاں پلایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کاش ہم واہ 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 واہ، پینے کے قابل ہوتے۔ اللہ۔ ہمارے رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہم نے شروع کی تھی، انہی کی پر اختتام کریں۔ وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، غضب کے لوگ تھے جنہیں سمندروں کی پیاس تھی، اللہ اکبر، اللہ کہ ہم سے ایک جرعہ جنوبی نہ پیا گیا۔ تو وہ لوگ کمال کے لوگ تھے جو ان فقیروں اور درویشوں کے میخانہ معرفت سے سیراب ہو سکتے تھے۔ اللہ۔ ہمیں تو یہ احساس کمائیگی آج بھی کھایا جاتا ہے کہ شاید ہم کچھ نہ سیکھ پائے، کچھ نہ حاصل کر پائے جتنا کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ شاید ہمارا دامن طلب تنگ تھا۔ دامان نگاہ تنگ و گلے حسن تو بسیار، واہ واہ، نگاہ کا دامن تنگ ہے اور تیرے حسن کے پھول زیادہ ہیں۔ اللہ گل چین ز تو تنگی داماں کے لطارت، اللہ، پھول چننے والا اپنی تنگ دامانی کا گلہ رکھتا ہے۔ بہرحال اس نوجوان نسل کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو خلوت کا لمحے ہیں، جی جی، جسے اقبال نے کہا تھا پیچ و تاب رومی، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، ان دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ علمی پیچ و تاب بھی رخصت ہو گیا ہے اور وہ روحانی سوز و گداز بھی رخصت ہو گیا ہے۔ کل بات ہو رہی تھی نا، ہم کرب کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ کرب کی شکار ہونے سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ سوز دروں کو پال لیں۔ اللہ اکبر، وہ سوز دروں جو دلوں میں محبت کی آگ بھڑکاتا ہے، یہ درویش اس آگ کو بھڑکا دیا کرتے تھے۔ آج بھی ان کی خانقاہوں پر، ان کے مزارات پر آپ جائیں، شریعت کے آداب کے مطابق حاضری دیں اور کیفیات باطن کو کھول کر جذب کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ضرور وہ جہت آپ پر کھلے گی جس کے کھلتے ہی یہ زندگی کے زبان کے ذائقے جو ہیں بے معنی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذوق اور کیفیت یہ ان فقیروں پر کے پاس آ کر کھلتی تھی۔ سبحان، مجھے یاد ہے میرے دادی جان وہ نقشبندی سلسلہ میں
मरातब सलूक से गुजरे हुई शख्सियत थी। तो मैं जब बाबा जी और मियाँ जी के पास जाता था तो कहने लगे, एक दिन मुझे फरमाने लगे कि इनमें से कोई नक्शबंदी सलूक की तवज्जुहात भी फरमाते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे भी ले जाओ। मैंने अर्ज की कि हम बच्चे हैं और तालिब इल्म हैं, हम जाते हैं और उनसे बातें करते हैं, जो आप चाहते हैं उसमें मैं आपकी रहनुमाई कुछ नहीं कर सकता। तो जिसे ज़ौक़ आ गया हो इस कैफियत का, वो उस कैफियत की तलाश में रहता है। वाह। मैं तो इस नौजवान नस्ल के लिए अल्लाह से ज़ौक़ की कैफियत की दुआ करूंगा, और नौजवान नस्ल से भी ये कहूंगा कि हमारे लिए भी दुआ करें कि ये ज़ौक़ गुजरते वक्त के साथ साथ रुखसत होता महसूस होता है। अल्लाह, हमारे दिलों में ये सलामत रहे और बरकरार रहे। आमीन। निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ कुछ सोच, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने खूबसूरत बातें फरमाई और बड़ी कमाल की नशिस्त रही। आपका शुक्रिया कि आपने हमारी ये बज़्म को देखा। अल्लाह पाक हमारी ये हाज़री, हमारी ये नशिस्त, हमारी ये बज़्म को अपनी बार बार में मंजूर मकबूल फरमाए। हम हाज़री पेश करते हैं। अल्लाह। बहुत